यशार बाबा, आपको दादी अपने कमरे में बुला रही हैं। शाम को दोस्तों के पास से होकर वो सोफे पर बैठा ही था कि इसे मुलाजमा रज़िया ने इतला पहुंचाई। उसने असबात में सर हिलाकर दादी के कमरे का रुख किया। दादी, आपने मुझे कैसे याद कर लिया? वो मुस्कुराया और दादी के सामने रखी कुर्सी पर बैठा। तुम मुझे भूले कब हो? 2 दिन हुए थे वो 5 साल बाद अमेरिका से वापस लौटा था और आज उसकी दादी ने उसे कमरे में बुलाया था। कोई ख़ास बात लग रही है ना? इसने अपनी दादी के पुरसोच चेहरे की तरफ देखा और अंदाज़ा लगाया। बिल्कुल ख़ास बात ही है, बल्कि बहुत अहम है। तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो तुम मुझे दोगे? यशार ने नासमझी से उन्हें देखा। दादी, आपने पहले कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आप इस तरह से सवाल करेंगी तो मेरा दिल दहल जाएगा। साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं दादी? वह मुस्कुरा भी न सका, क्योंकि दादी के चेहरे पर मौजूद अज़म को देखकर उसे थोड़ा डर लगा था। वह 30 साल का भरपूर नौजवान मर्द जो अमेरिका से वापस लौटा था और अब उसे यहाँ पाकिस्तान में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना था। इस तरह दादों के अचानक बुलाने से उसके जहन में कई तरह के सवालात पैदा हुए। तुम सवेरा से शादी करोगे? यशार, जो अंदाज़ा लगाने में मसरूफ़ था, एकदम से दादी का जुमला इस पर बिजली बनकर गिरा। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। वॉट? यह आप क्या कह रही हैं? इसे शदीद झटका लगा था। मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल दुरुस्त कह रही हूँ, और मैं यही कहना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि यशार, तुम अपनी कज़न सवेरा से निकाह कर लो। फॉर गॉड सेक दादी, खुदा को माने, क्या आपको पूरे ज़माने में मेरे लिए यही तलाक़ याफ्ता मिली थी? मैं तो समझा था कि आपने मुझे किसी बहुत संजीदा मामले में यहाँ बुलाया है, लेकिन ये तो बिल्कुल खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ बन गया। वो बिलबिला उठा। इसने बेख्तियार अपनी कनपटी मसली। देखो यशार, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सवेरा मेरी प्यारी पोती है और तलाक भी जिस तरह से हुई है, तुम यहाँ मौजूद नहीं थे, तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है इसके बारे में। यशार ने खाली खाली निगाहों से दादी की तरफ देखा। मुझे आप पर यकीन था, मान था कि पोते तो दादी का मान हुआ करते हैं, पर आप मुझे आजमाइश में डाल रही हैं और मैं इस आजमाइश में नहीं पड़ना चाहता। मैं अभी फ़िलहाल शादी के बारे में नहीं सोच रहा और ना ही आइंदा कभी ऐसा कोई इरादा है। जब इरादा बनेगा तब भी वो लड़की सवेरा हरगिज़ नहीं होगी, यशार ने फैसला कुन लहजे में कहा और अपनी दादी की बात सुने बगैर बाहर निकल गया। दरवाजे से लगी खड़ी कम उम्र सवेरा ने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया था। वो धीरे धीरे कदम रखती अंदर आई। उसकी आंखों में बेपनाह आंसू थे। ये आपने क्या कर दिया दादो? आपने उन्हें नाराज़ कर दिया। क्यों ज़बरदस्ती करना चाहती हैं? वो उनसे सख्त नाराज़ हो रही थी। तुम चुप रहो, तुम्हें मालूम नहीं है कि ज़िंदगी के फ़ैसले किस तरह लेते हैं, और तुम जो पल पल मरती हो, पल पल घुट घुट कर जीती हो, उसका क्या? मैं तुम्हारा मुस्तकबिल इसके साथ रोशन देख रही हूँ, इसलिए मैं ये फ़ैसला कर रही हूँ और यशार को इसे मानना ही होगा। सवेरा ने कर्ब से अपनी आंखें मींच लीं। आप ज़बरदस्ती मुझ पर दूसरी बार भी शादी मुसल्लत करना चाहती हैं, जबकि मैं पहली शादी के तजुर्बे से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। दादी ने बेख्तियार इसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी कि मैं इस रिश्ते पर खुश नहीं थी। मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार इतला दे रही थी कि कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगी और ना किसी की सुनूंगी, चाहे वो यशार खुद ही क्यों ना हो। दादी ने फैसला कुन लहजे में कहकर अपनी लाठी ज़मीन पर पटकी और वहाँ से बाहर निकल गई। सवेरा वहीं ज़मीन पर बैठी रह गई और उसे आज से 1 महीने पहले का वो मंज़र बड़ी शिद्दत से याद आया था जिसने इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। 1 महीने पहले वो थकी हारी कॉलेज से वापस आई थी। उसके कॉलेज का आखिरी पेपर था। वो 18 साल की थी और मासूम सी शक्ल की बिना पर और भी कम उम्र लगती थी। घर के अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, गहमा गहमी सी महसूस हुई। वो फ़ौरन से किचन में आई। रज़िया बीबी, ये कौन लोग हैं? उसने ड्राइंग रूम से आती बातों की आवाज़ से पूछा तो रज़िया ने मुड़कर आंख दबाई। तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। एक लम्हे के लिए उसका दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। मेरे रिश्ते के लिए? पर क्यों? रज़िया बाजी हंस पड़ी थी। जाहिर है तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए। इसका दिल एकदम से धड़क कर सिकुड़ गया। अच्छा, वो इतना कहकर अपने कमरे में आ गई। तभी ताई जान अंदर दाखिल हुई। बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें कुछ लोग देखने आए हैं।
اس سے پہلے کہ وہ ان سے کچھ پوچھتی وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ بے دلی سے تیار ہوئی اور ڈرائنگ روم میں آئی۔ سامنے کی طرف نظر پڑتے ہی اس کا دل جیسے پتھر ہو گیا۔ سامنے موجود شخص اسے تقریباً 10 سال بڑا لگ رہا تھا۔ اس شخص کی نگاہیں سویرا سے ملیں اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنے والدین کو پسند آ جانے کا اشارہ کیا۔ یوں آنن فانن رشتہ طے ہوا اور وہ لوگ اگلے ہفتے کی تاریخ لے کر نکل گئے۔ اسے دادی سے پتہ چلا تھا کہ یہ لوگ تایا کے جاننے والے ہیں اور گاؤں سے ابھی ابھی شہر شفٹ ہوئے ہیں۔ سویرا کا دل چاہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو منع کر دے۔ کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میں منع کر دیتی۔ وہ شخص مجھ سے بڑا ہے۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں دادی سے اس بات کا ذکر کرنے کی کوشش کی تھی۔ دادی بھی الٹا تائی اماں سے ناراض تھی۔ میری بچی بوجھ ہے کیا جو اس شخص سے بیاہنے کا سوچ رہے ہو؟ تھوڑا صبر کرو، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ آپ نہیں جانتی اماں، یہ صالح کے جاننے والے ہیں۔ سویرا ہم پر بوجھ نہیں ہے، ہماری کوئی بیٹی نہیں ہے، ہم اسے ہی اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے اچھا بھر تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ عمر کا فرق کیا ہے، زندگی گزر ہی جائے گی۔ فہد کو ہم جانتے ہیں، اس میں اچھی عادات ہیں، تبھی ہم نے رشتے کے لیے ہاں کی ہے۔ تائی جان کی بات پر بھی دادی مطمئن نہ ہوئیں اور انہوں نے اپنے دل میں موجود ایک خواہش کو دبا لیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے یشار اور سویرا کا رشتہ سوچتی چلی آ رہی تھی، پر اب جیسے انہیں سب کچھ اپنے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیا۔ یشار کو امریکہ گئے 5 سال مکمل ہونے کو تھے اور یہاں تایا جان اور تائی جان نے سویرا کی شادی طے کر دی تھی اور 2 دن بعد ہی سویرا کو اس کے موبائل پر کال آئی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ آواز میں اس قدر مٹھاس تھی کہ چند لمحوں کے لیے وہ ارد گرد کی دنیا ہی بھول گئی۔ میں نے آپ کو پہلی نظر میں دیکھ کر پسند کر لیا تھا۔ آپ شادی کی ایک تقریب میں آئی تھیں اور وہاں ہم بھی تھے۔ میں نے دیکھا اور سوچا میری شریک حیات ایسی ہی ہونی چاہیے۔ تبھی سویرا کو اچانک سے یاد آیا اور وہ مسکرائی تھی۔ تو وہ آپ تھے جنہیں میں نے شادی کی تقریب میں پانی پلایا تھا؟ فہد نے آواز میں شیرینی بھر کر اس کی تائید کی اور یوں وہ روز کال کرنے لگا۔ سویرا کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ پہلے جو انچاہا احساس دل میں پناہ لے رہا تھا وہ رفتہ رفتہ غائب ہونے لگا اور اب وہ بھی تائی جان کے ہم نوا دکھائی دینے لگی۔ ایک بار پھر سوچ لو سویرا، میں تم سے کہہ رہی ہوں، تمہارا احتجاج رنگ لا سکتا ہے۔ مجھے فہد پسند نہیں آیا، نہ جانے کیوں۔ پہلی نظر میں دیکھ کر مجھے وہ دھوکے باز لگا۔ دادی کی باتوں پر اب اسے الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ حسین صاحب کی چھوٹی بیٹی تھی، اس کی والدہ تو اسے جنم دے کر فوت ہو چکی تھیں۔ ماں کا پیار اس نے نہ دیکھا تھا اور ماں کی جگہ تائی اور دادی جان کو ہی دیکھ کر بڑی ہوئی تھی، اور پھر جب 6 سال کی ہوئی تو حسین صاحب بھی گزر گئے تھے۔ ایسے میں تایا جان اور تائی جان نے ہی اسے سنبھالا تھا۔ اب اگر وہ اس کے لیے رشتہ تلاش کر چکے تھے تو وہ انکار کرنے کی جرت بھی نہ کر سکتی تھی۔ وہ ان کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا تھا کہ جب منگنی کے ٹھیک 1 ہفتے بعد چند مہمانوں کی موجودگی میں فہد اور سویرا کا نکاح ہوا تھا۔ فہد سویرا سے اکیلے میں ملا اور اس نے جی بھر کے سویرا کے حسن کی تعریف کی تھی۔ آپ جیسی خوبصورت لڑکی کا ملنا میرے لیے معجزے سے کم نہیں ہے۔ فہد نے اس کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگایا تھا اور چوم کر اسے محبت کا بھرپور احساس دلا کر سویرا کے دل میں اپنا نام لکھ دیا تھا۔ وہ 1 ہفتے بعد رخصتی کی تاریخ لے کر رخصت ہوا تھا۔ سب کچھ اتنا جلدی ہو رہا ہے، مجھے دال میں کالا لگ رہا ہے۔ دادی نے ایک بار پھر سے تائی جان کے کان میں بات ڈالی تو انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اماں، آپ کو خواہ مخواہ وہم ہو رہے ہیں، آپ سویرا کے لیے بہت زیادہ سوچتی ہیں نا، اس لیے۔ تائی جان نے صبر کے گھونٹ بھر کر انہیں تسلی دی تھی، لیکن ان کی کسی طور تسلی نہ ہوئی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب سویرا دلہن بن کر رخصت ہونے کے لیے تیار تھی۔ وہ صرف 18 برس کی تھی اور اس وقت عروسی لباس میں کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ دیکھیں نا دادی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ دادی جیسے ناراض ناراض سی تھیں۔ اچھی لگ رہی ہو، خدا تمہارے نصیب بھی اتنے ہی اچھے کرے۔ انہوں نے اسے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور اس کا ماتھا چوما تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے لان میں بچھے لال قالین پر چلتے ہوئے فہد کے برابر میں جا بیٹھی۔ بارات تو وقت سے پہلے ہی آ چکی تھی، اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم جلد از جلد دلہن اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ فہد کی والدہ کچھ بکھلائی سی تھیں۔ دادی کی زیرک نگاہوں نے ان کا یہ بکھلاہٹ کا شکار چہرہ پڑھ لیا تھا۔ خدا سب خیر کرے۔ اب چونکہ نکاح ہو چکا تھا اس لیے دادی نے الفاظ سے کچھ کہنا تو بند کر دیا تھا،
لیکن دل میں ہزاروں وسوسے اور اندیشے موجود تھے، اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے تصور نہ کیا تھا۔ رخصتی کا شور مچ اٹھا تو سویرا نے رو رو کر اپنا برا حال کیا تھا۔ دادی کے گلے لگ کر اس کا ضبط کا سارا بندھن ٹوٹ گیا۔ فہد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، آپ اس طرح روئیں گی تو بیمار ہو جائیں گی۔ اور سویرا کے دل میں فہد کے لیے موجود محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اور زیادہ جوش مارنے لگا۔ تبھی اچانک سے مہمانوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ گھر کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتی ہوئی نوجوان لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی، اور فہد کے قریب آتے ہی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلائی تھی، کون ہے یہ لڑکی اور یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ سویرا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پہلے اس لڑکی کو اور پھر فہد کی طرف دیکھا۔ فہد، یہ سب کیا ہے؟ یہ لڑکی کون ہے اور آپ پر کیوں چلا رہی ہیں؟ سویرا بے اختیار دادی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ سویرا نے گہری سانس بھری۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انہوں نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے سویرا کو تھاما تھا۔ یہ کیا بتائیں گی؟ میں بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ان کی پہلی بیوی ہوں اور ان کے مجھ سے 4 بچے ہیں۔ 4 بچوں کے باپ ہو کر یہ دوسری شادی رچا رہے ہیں، وہ بھی مجھے گھر سے نکال کر۔ لیکن میں بھی دیکھتی ہوں کہ یہ کون مائی کا لال اس کی دوسری شادی ہونے دیتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ پولیس بھی لے کر آئی تھی۔ فہد کی تو گویا سٹی گم ہو گئی۔ میرے پیسوں پر پل بڑھ کر اب مجھے اپنی زندگی سے مکھن میں بال کی طرح نکال رہا ہے یہ شخص۔ گرفتار کریں انہیں اور اسے کہیں ابھی اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے۔ سویرا نے ایک جھٹکے سے پہلے اس لڑکی کو اور پھر فہد کی طرف دیکھا۔ فہد نے نظریں ملائے بغیر اپنا چہرہ جھکا لیا۔ مجھے معاف کر دینا سویرا، میں مجبور ہوں، میری ساری دولت اسی کی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ سویرا نے دادی کا ہاتھ چھوڑا اور خود پر بند باندھے فہد کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے فہد پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ فہد کے چہرے پر تھپڑ کا نشان واضح تھا۔ یہ میری زندگی برباد کرنے کے لیے۔ وہ اس قدر زور سے چلائی کہ فہد چند قدم پیچھے ہٹا۔ سویرا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اگلے ہی پل وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ دادی کا اندیشہ رنگ لایا تھا اور انہوں نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ ان کا تجربہ کام آیا تھا اور سویرا کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ لیکن سویرا نے اس دکھ کو اپنے دل سے لگا لیا اور جیسے نچڑ سی گئی، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ گئے۔ فہد کی محبت نے جو ایک ہفتے میں اس کے دل کی حالت بدلی تھی، اب وہ دل ویران ہو چکا تھا۔ چاہے جانے کا احساس کتنا حسین ہوتا ہے، یہ سویرا کو معلوم ہوا تھا، لیکن اب دھوکہ کیا ہوتا ہے، ساری زندگی اسے یہ سبق یاد رہ گیا تھا۔ بی جان، یشار کل شام کی فلائٹ سے پاکستان واپس آ رہا ہے۔ دادی جو ہر نماز میں یشار کی واپسی کی دعا کرتی تھیں، یہ سن کر جیسے کھل اٹھیں۔ میرے پوتے کے لیے ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے، کھانے سے لے کر بستر تک، ہر چیز۔ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے رضیہ کو اطلاع دی تھی۔ یشار کی آمد کا سن کر سویرا کو کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ اس کا تو دل ہی مر گیا تھا، اور ٹھیک اگلے دن شام 5 بجے کھانے کی میز پر موجود سب سے باتیں کر رہا تھا۔ سویرا نے اپنے کمرے میں ہی کھانا منگوا لیا تھا۔ سویرا کہاں ہے؟ تائی جان نے کھانے کی میز پر پوچھا تو رضیہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں کھا رہی ہیں۔ تائی جان کندھے اچکا کر رہ گئی تھیں، جبکہ دادی کو اس کی غیر موجودگی اچھی طرح محسوس ہوئی تھی۔ اور پھر انہوں نے یشار کے سر پر ٹھیک 3 دن بعد اپنے کمرے میں دھماکہ کیا تھا، جس پر یشار نے سخت احتجاج کر کے انہیں کہا تھا کہ وہ ان کی طلاق یافتہ پوتی سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ سویرا ایک بار پھر سے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، لیکن قسمت کا لکھا کون مٹا سکتا تھا؟ یشار اپنے بزنس کے لیے سائٹ ایریا تشریف لے گیا تھا۔ اسے بزنس کے لیے ایک اچھی لوکیشن درکار تھی۔ پوری شام وہاں خوار ہونے کے بعد رات کو 10 بجے وہ گھر پہنچا تو پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچن کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ فوراً سے کچن میں آیا۔ یہ گھر کے سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ رضیہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو نہیں معلوم، آپ کے موبائل پر بہت بار فون ملایا گیا۔ دادی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ یشار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ الٹے قدموں واپس لوٹا اور اپنے ڈیڈ کو کال ملا کر مطلوبہ ہسپتال پہنچ گیا، جہاں دادی شیشے کے اس پار نالیوں میں جکڑی ہوئی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ابھی کل ہی تو میری ان سے بات ہوئی تھی، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، تو اب اچانک کیا ہو گیا؟ یشار نے اپنی والدہ سے پوچھا۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا اور شوگر بھی ہائی ہو گئی ہے،
اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ کوئی بات بہت زیادہ سوچ لیتی ہیں یا ٹینشن لیتی ہیں۔ یشار نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا تو گویا انہوں نے میری بات کو دل سے لگا لیا۔ وہ دل ہی دل میں خود کلامی کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نے ملنے کی اجازت دی تھی۔ وہ اپنی دادی کے پاس جا پہنچا۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے آپ نے اپنی؟ وہ انہیں ڈپٹ رہا تھا۔ اور کیا کروں، اس گھر میں میری کوئی سنتا ہی کب ہے؟ دادی کا سانس پھولنے لگا۔ دادی اب کیوں ضد کر رہی ہیں؟ تم مجھے بتاؤ، تم کیوں ضد پر اڑے ہوئے ہو؟ تم ایک بار سویرا کو اپنا نام لکھ لو، اس کے بعد تم جتنی چاہے شادیاں کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن مجھے مرتے وقت یہ تو اطمینان ہوگا کہ سویرا ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یہ شار نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ دادی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں شادی ہی کروں، پر اس بار دادی نے اپنی بات منوا ہی لی تھی۔ یہ شار نے ان کی حالت دیکھتے ہی شکست تسلیم کر لی اور اسی وقت ہسپتال میں دادی نے مولوی صاحب کا انتظام کرنے کا کہا۔ مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کے لیے یشار سے 3 بار پوچھا تھا اور ہر بار قبول ہے کہتے ہوئے اس کا دل لرز اٹھا تھا۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی میرے زندگی میں کیسے راج کرے گی؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ دادی آپ نے میرے اور سویرا کے ساتھ دونوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہسپتال سے گھر لوٹ گیا تھا۔ 2 دن بعد دادی صحتیاب ہو کر آئیں تو انہوں نے رخصتی کا اعلان کر دیا، پر اب یشار کو کیا فرق پڑتا تھا۔ چھوٹی سی تقریب رکھی گئی اور سویرا ایک بار پھر سے دلہن بنا کر یشار کے ساتھ بٹھا دی گئی۔ اس نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا۔ دادی کی طبیعت کی خرابی کے باعث چھوٹی سی تقریب تھی، اس لیے گھر میں ہی نپٹا دی گئی۔ مہمانوں کو کھانا کھلانے کے بعد سویرا کو یشار کے کمرے تک پہنچا دیا گیا۔ یشار نے امریکہ سے واپسی پر اب تک اس کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ اس کا دل ہی نہ چاہا تھا وہ اس کا چہرہ کیسے دیکھتا جو زبردستی اس کے ساتھ نتھی کی جا رہی تھی۔ اپنی والدہ اور دادی کے سمجھانے بجھانے پر وہ کمرے میں جانے پر راضی ہوا، البتہ اس کا دل ڈوب سا رہا تھا۔ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے گہرا سانس بھرا۔ میں باپ کی پوتی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ بھی تو منع کر سکتی تھی نا۔ میں اس کا وہ حال کروں گا کہ پوری دنیا یاد رکھے گی۔ وہ طیش میں بڑبڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ کھول کر اس نے غصیلی آواز میں سلام کیا اور آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے گھونگھٹ الٹ دیا۔ اگلے ہی پل وہ اپنی جگہ تھم سا گیا۔ سامنے بادامی آنکھیں اور عنابی ہونٹوں والی خوبصورت سی دوشیزہ اس کا سانس روک کے معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ یشار کو اپنا دل پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ساری باتیں جو اس نے اپنے دل ہی دل میں سوچ لی تھیں کہ وہ سویرا سے یہ کہے گا وہ کہے گا، ایک دم سے بھول سا گیا۔ وہ ایک ٹکے سے دیکھتا رہا اور اس کی حسن کی جام پیتا رہا۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور میں اس بندھن میں زبردستی باندھی گئی ہوں۔ یشار جیسے اگلے ہی پل ہوش میں آیا۔ زبردستی؟ نہیں تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک دم سے بیڈ پر بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما تو سویرا اس کی اس کایا پلٹ پر حیران ہوتے ہوئے پوری جان سے کانپ اٹھی تھی۔ تم سویرا ہی ہو نا؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ تم بہت چھوٹی اور بھدی بھدی سی ہوا کرتی تھی، یہ اچانک تم اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی؟ سویرا تو اس کی اگلی بات پر غش کھا کر گرنے کو قریب تھی۔ تم اتنی خوبصورت ہوگی میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا۔ تمہاری خوبصورتی نے تمہاری ہر خامی پر پردہ ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ میں تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول چکا ہوں کہ تم ایک طلاق یافتہ لڑکی ہو۔ سویرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسے یشار سے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اس نے تو یہ امید کی تھی کہ یشار آتے ساتھ ہی اس پر ظلم و تشدد کرے گا اور اسے اپنی زندگی سے نکل جانے کا کہے گا۔ اس نے خود کو ذہنی طور پر ایک ہنگامے اور تماشے کے لیے تیار کر رکھا تھا، پر یہاں تو معاملہ ہی الٹ نکلا۔ یشار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ میری شادی تم سے زبردستی تو کی گئی ہے، لیکن اب زبردستی کی ایسی کی تیسی۔ یہ کہتے ہی وہ اس پر جھکا اور اس کی ناک کی لو کو چوم لیا۔ سویرا کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اس کی بے حد نزدیک تھا، اتنا نزدیک کہ سویرا کو اپنی گردن پر اس کی گرم سانسیں محسوس ہو رہی تھی۔ یشار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی ہر بات کو نظر انداز کرتا دیوانہ وار اس پر جھکا، اسے چومنے لگا اور سویرا کی اس قربت پر مچل رہی تھی۔ یشار پلیز، اس نے یشار کو سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور دھکیلا تو یشار نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔
کچھ بھی مت کہو پلیز، اتنی خوبصورت بیوی کو بھلا کون کافر خود سے دور رکھے گا؟ مجھے بتاؤ میں کیسے تمہاری خوبصورتی کا خراج تمہیں پیش کروں؟ بتاؤ مجھے۔ اگلے ہی پل اس نے اسے کمر سے تھام کر اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ سویرا شرم سے لال ہو کر خود میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ یشار نے اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینک دیا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی جیولری اتار کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ تمہاری یہ خوبصورتی میرا دل پگھلا کر رکھ چکی ہے۔ میں نے امریکہ میں بہت سی خوبصورتی دیکھی، وہاں کی لڑکیاں تو بس ایک اشارے پر میرے قدموں میں آنے کے لیے تیار رہتی تھیں، لیکن اگر مجھے معلوم ہوتا کہ پاکستان میں اتنی خوبصورت دوشیزہ میرا انتظار میں بیٹھی ہے تو میں 5 سال پہلے ہی واپس آ جاتا۔ اس نے سویرا کو اپنی باہوں میں بھر کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے اس کا کندھا چوما تھا، اور پہلی بار سویرا کو اس لمس میں بے پناہ اپنائیت محسوس ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو صاف کر کے یشار کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی، اور یشار اس کی محبت میں گم ہوتا اسے اپنے قربت سے نواز کر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ رات انتہائی حسین گزری تھی۔ سویرا کو اپنی قسمت پر یقین نہ آیا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر اس نے شاور لیا، کپڑے بدلے اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کرتے ہوئے اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور رو پڑی تھی۔ یہ سب تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، اے اللہ، آپ نے مجھے سرخرو کر دیا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ خدا کی طرف سے ابھی اس کی آزمائش باقی ہے اور اسے ابھی بہت کچھ سہنا ہے۔ دعا مانگ کر اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو یشار جاگ چکا تھا اور اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے بالکل کسی فرشتے کی مانند لگ رہی تھی، پاک اور صاف۔ یشار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود پر گرایا اور اس کے ماتھے کو چومتا ہوا اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ سویرا کی پلکیں جھک گئی تھیں، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یشار نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کی دھڑکن کا محسوس کیا۔ یہ دل اب صرف میرے نام سے دھڑکنا چاہیے، ہے نا؟ سویرا مسکرائی تھی۔ بولو نا یار، تم کچھ باتیں ہی نہیں کرتی، میرے کان تمہاری باتوں کو سننے کے لیے ترس گئے ہیں۔ سویرا سیدھی ہو بیٹھی تو وہ بھی تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا اور اسے اب اپنی باہوں میں بھرا۔ یہ دل اب آپ کے نام پر ہی دھڑکے گا، اور اگر آپ کے نام نہیں ہوگا تو یہ دھڑکنا ہی بھول جائے گا۔ یشار نے ایک لمحے کے لیے اس کی یہ بات غور سے سنی تھی اور اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ کیسی باتیں کرتی ہو پگلی، تم ہو تو میں ہوں۔ اس نے اس کا خوبصورت چہرہ اپنے دل میں اتارتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ سویرا کے لیے یہ بوسہ بہت قابل احترام تھا، جس میں محبت، اعتماد اور احترام کی بھرپور جھلک نمایاں تھی۔ ویسے تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئیں؟ تھوڑی دیر تو اور اپنی شوہر کی باہوں میں ٹھہر جاتی نا۔ سویرا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ صبح ہو رہی ہے، اب آپ کو بھی اٹھ جانا چاہیے۔ اچھا تو ایسی بات ہے۔ یشار اٹھ کر بیٹھا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ مارننگ واک کرنا چاہو گی؟ سویرا نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، لیکن اس سے پہلے آپ نماز پڑھ لیں۔ یشار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ تو پھر میڈم صاحبہ میرے کپڑے نکال کر رکھیں، میں ابھی شاور لے کر آتا ہوں۔ سویرا نے مسکراتے ہوئے الماری کی طرف قدم بڑھائے اور یشار شاور لینے واش روم کی طرف چل پڑا۔ شاور لینے کے بعد وہ تولیہ لپیٹ کر باہر آیا تو سویرا کی چیخ نکل گئی تھی اور اس نے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ کم آن یار، شوہر ہوں میں تمہارا، اتنا کیوں شرماتی ہو؟ یشار کی کھلی ڈلی باتیں سن کر اس کے چہرے پر لال گلال آ کر ٹھہر گیا، اور یشار اس کی اس شرمیلی مسکراہٹ کو دیکھ کر اپنا دل تھام کر بیٹھ چکا تھا۔ قسم سے اگر اسی طرح شرماتی رہی نا تو پھر میرا اس کمرے سے تمہیں جانے دینے کو دل ہی نہیں چاہے گا۔ سویرا ہنس پڑی تھی۔ یشار آپ بھی نا، میں بھی نا کیا؟ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا تو سویرا دیوار سے جا لگی۔ مجھے شرم آ رہی ہے، پلیز۔ گہری مسکراہٹ کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر کے ایک طرف پھیر کی۔ یشار نے اس کی اس مسکراہٹ کا حظ اٹھایا اور اس کا چہرہ تھپ تھپایا تھا۔ کپڑے لینے آیا ہوں میں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے کپڑے اٹھائے تو سویرا کی ہنسی نکل گئی تھی۔ اس جلترنگ ہنسی کو سن کر یشار کا دل ڈوب ڈوب سا گیا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر تم سے شادی کو منع کر دیتا اور دادی جان مان جاتی تو کیا ہوتا؟ یہ خوبصورت سے پری کسی اور کے نصیب میں لکھ دی جاتی اور میں ہاتھ ملتا رہ جاتا۔ سویرا نے سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی تھی۔ ویسے تو تم اتنی خوبصورت ہو کہ اگر گھنٹوں بھی تمہیں دیکھا جائے تو دل بھر ہی نہیں سکتا۔
شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس نے سویرا کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا کر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ میں آ رہا ہوں یار، یشار نے اسے پیچھے سے آواز لگائی تھی، لیکن وہ یشار کی محبتوں کی تاب نہ لا کر کمرے سے ہی نکل گئی تھی۔ یہ ان کے ازدواجی زندگی کا انتہائی خوبصورت آغاز تھا۔ وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سویرا وہاں موجود نہیں تھی۔ السلام علیکم دادو، اس نے دادی کو سلام کیا۔ سویرا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ تائی امی اور دادی نے ایک ساتھ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ ناشتہ بنا رہی ہے، یشار کے ماتھے پر بل پڑے۔ ناشتہ؟ پر کیوں؟ وہ ناراض سا دکھائی دیا۔ ارے ابھی تو شادی ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے کچن میں جانے دیا؟ ایک دن بھی نہیں ہوا یار، یہ تو ظلم ہے۔ دادی حیرت سے کھانسنے لگی اور تائی امی کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ تم ہو یشار؟ انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ کم آن امی، ارے بیٹا وہ خود اپنی مرضی سے تمہارے لیے ناشتہ بنانے گئی ہے، ہم نے کس چیز کے لیے اسے کچھ نہیں کہا۔ یشار ان کی پوری بات سنے بغیر کچن میں آیا تو وہ پراٹھا بنا رہی تھی۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوا اور اس نے اسے کمر سے تھام کر خود سے قریب کر لیا۔ سویرا کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ یشار نے فوراً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ جانے من میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتی نا، کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ یشار کوئی آ جائے گا پلیز، وہ اس کے گال چوم کر شرارت کر رہا تھا۔ آ جائیں تو آنے دو، پراٹھا جل جائے گا۔ سویرا نے اسے دور ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس نے پہلے سے بھی کئی زیادہ مضبوطی سے اسے تھام لیا تھا۔ جل جانے دو۔ یشار کی آنکھوں میں محبت کا نشہ ابھی بھی تھا۔ ارے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ جل رہا ہے کیا؟ تائی امی اندر آئیں تو یشار ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوا۔ سویرا نے رخ پھیر کر اپنی ہنسی دبائی تھی۔ یشار تم جاؤ وہاں بیٹھو، وہ لا تو رہی ہے، اتنے بے صبرے کیوں بن رہے ہو؟ تائی امی نے عام سے لہجے میں کہا، حالانکہ وہ جان گئی تھیں کہ یشار یہاں کیا کر رہا ہے۔ وہ میں سویرا کی ہیلپ کر رہا تھا۔ تائی امی ہنسی۔ کون سی ہیلپ؟ ان کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے محبت تھی، جس نے ایک رات میں ہی اپنا فیصلہ بدل لیا تھا۔ تم یہاں سے صرف سویرا کو تنگ کر رہے ہو، مجھے معلوم ہے، اسے کنفیوز نہ کرو۔ ناشتے کی ٹیبل پر جاؤ، وہ ناشتہ لا رہی ہے۔ ندیدے انسان، انہوں نے اس کا کان پکڑا اور وہ روحانی شکل بنا کر کٹی کا اشارہ کر کے وہاں سے واپس لوٹ گیا تھا۔ سویرا نے جلدی ناشتہ ٹرے میں لگایا اور میز پر پہنچی، لیکن وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ بیٹا وہ ناراض ہو گیا ہے۔ دادی کے جواب پر سویرا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ تیزی سے جانے ہی لگی کہ دادی نے اسے روک لیا۔ تم خوش تو ہو نا سویرا؟ سویرا نے مڑ کر دادی کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے ان کے گلے لگ گئی۔ میں نے آپ کو غلط سمجھا تھا دادی، لیکن آپ ٹھیک تھی۔ یشار بدل گیا ہے، وہ اچھا شوہر بننے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ دادی بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ دادی نے ان کی رگوں میں ایک ٹھنڈک اتر گئی تھی۔ جاؤ بیٹا جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اسے ناشتہ کرواؤ۔ سویرا شرماتی ہوئی ٹرے اٹھا کر کمرے میں آئی تو یشار نے اسے دیکھ کر رخ پھیر لیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ بالکل، یشار نے غصیلے انداز میں کہا تو سویرا کی جان پر بن آئی۔ آپ کیسے مانیں گے پھر آپ؟ وہ گھبرا کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ یشار کو ہنسی آ گئی تھی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر غصے والے تاثرات برقرار رکھے تھے۔ ایک شرط پر مانوں گا۔ یشار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو سویرا کو امید نظر آئی۔ کیسے؟ وہ اس کے قریب آئی تو یشار نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ اگر تم اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواؤ گی تو؟ سویرا نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ یہ تو بہت آسان ہے۔ وہ نوالا بنا کر توڑنے لگی۔ تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ ہر نوالے کے ساتھ مجھے کس بھی کرنی ہوگی۔ سویرا کی آنکھیں ابل پڑی۔ کیا؟ وہ کھڑی ہونے ہی لگی تھی کہ یشار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے خود پر گرایا تھا۔ جی بالکل، کیونکہ محبت کے بغیر میرا دھندا پانی نہیں چلتا، اور محبت بھی آپ جیسی خوبصورت لڑکی کے ہاتھوں موصول ہو تو پھر تو زندگی میں اور کچھ رہ ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس کے گال کو چوم کر بولا تھا۔ سویرا نے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا۔ آپ بہت زیادہ رومانٹک ہیں، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو یشار کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ ابھی تو یہ صرف ایک ٹریلر ہے میری جان، ابھی آپ نے پوری فلم دیکھی ہی کہاں ہے جو رومانس سے بھری ہوئی ہے۔ یشار کی بات پر اس کا کان سرخ ہوئے تھے۔
اور اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں چھپا لیا تھا۔ یشار نے ہنستے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ میں چاہتا ہوں ہماری ہر صبح اتنی حسین ہو اور ہر رات اتنی ہی رنگین ہو۔ سویرا اس کی بات پر رخ پھیر گئی تھی اور دھڑکتے ہوئے دل کو تھاما تھا۔ وہ اس کے دل پر آہستہ آہستہ قابض ہو رہا تھا اور اس بات پر اسے خود سے زیادہ خوش نصیب اس دنیا میں اب اور کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ شادی کے چند ہفتوں بعد وہ ہنی مون کے لیے روانہ ہو گئے تھے اور اپنی زندگی کے حسین دن گزارے تھے۔ یشار تو یہ تک بھول گیا تھا کہ ایک وقت تھا کہ وہ یہ شادی کرنے کے لیے راضی نہ تھا۔ پورے 2 ہفتے بعد وہ واپس آئے تو سویرا کی طبیعت میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اب یشار نے اپنے آفس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے صبح جلدی اٹھنا تھا۔ سویرا کی آنکھ دیر سے کھلی اور جیسے ہی اس نے یشار کا کندھا ہلا کر اسے اٹھانا چاہا، اگلے ہی لمحے اسے زور سے چکر آئے تھے اور وہ گرنے کے قریب ہو گئی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ یشار نے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ پتہ نہیں، کل سے بہت چکر آ رہے ہیں۔ یشار کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ کوئی بات نہیں، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ فکر مند ہوا۔ نہیں یشار، اس کی ضرورت نہیں ہے، شاید مجھے کمزوری ہو گئی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یشار اس کے لیے پانی لایا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے وامٹنگ فیل ہوئی تھی اور وہ بھاگ کر واش روم میں سنک پر جھکی سب کچھ الٹ رہی تھی۔ فوڈ پوائزن تو نہیں ہو گیا؟ یشار نے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ تمہاری طبیعت خراب ہے اور تم مسکرا رہی ہو، کیا ہو گیا ہے یار؟ وہ فکر مند سا اس کی یہ حرکت دیکھ کر غصہ ہونے لگا۔ طبیعت خراب نہیں ہے، بلکہ کیا؟ وہ اسے لے کر بیڈ پر آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یشار، میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر یشار حیرت سے گنگ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ بالکل سچ۔ اگلے ہی لمحے یشار نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنی گود میں اٹھا لیا تھا اور گول گول گھما کر سویرا کو کھلکھلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی تم نے مجھے زندگی کی کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ سویرا کی پلکیں لرز گئیں اور ان سے آنسو بہہ نکلے۔ یار، خوشی کا موقع ہے اور تم رو رہی ہو؟ یشار نے فوراً سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ہمیں یہ خوشخبری دادو اور اماں کو دینی چاہیے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہوا کہ سویرا نے اسے روک لیا تھا۔ مجھے شرم آئے گی۔ اس کے چہرے پر خوبصورت شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو یشار نے اس کی بلائیں لی تھیں۔ ٹھیک ہے میری جان، جیسا تم چاہو، لیکن اب تمہیں کوئی کام نہیں کرنا بلکہ زیادہ تر آرام کرنا ہے۔ اس نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ ہمارے بچے کو تمہیں بہت اچھے طریقے سے اپنے پیٹ میں پالنا ہے، سمجھی نا؟ یشار نے محبت سے اسے سمجھایا تو اسے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ اسے وہیں بیڈ پر بٹھا کر دادی اور اپنی امی کو بلانے چلا گیا اور سویرا اپنی زندگی کی اس کایا پلٹ پر حیران ہی تو تھی، ساتھ میں شکر گزار بھی، اور اپنی زندگی کے بہترین دن جی رہی تھی۔ اس کے حمل کا 3 مہینہ تھا۔ وہ بہت کمزور تھی، اس لیے اس کا پیٹ بھی باہر کی طرف زیادہ لگتا تھا۔ آج کہیں باہر چلیں؟ نہ جانے کیوں 2-3 دن سے بہت بے چینی ہو رہی تھی، اس لیے سویرا نے اس سے کہا جو آئینے کے سامنے کھڑا اپنے کف لنکس بند کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ جی جان یشار، جب آپ چاہیں گے باہر چلیں گے، بلکہ کام کرتے ہیں، آج آفس کی ایک پارٹی ہے، آپ کو وہیں لے چلتے ہیں۔ سویرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس حالت میں تو کیا ہوا؟ سب کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ تم یشار کے بچے کو جنم دینے والی ہو۔ سویرا مسکرائی تھی اور پھر شام کو وہ خوبصورت سے ریڈ کلر کے شلوار قمیض میں سر پر بلیک دوپٹہ جمائے اس کی پارٹی میں جانے کے لیے تیار تھی۔ یشار نے ایک لمحے کے لیے دیکھا، وہ اس کا دل مچلنے لگا، اس کی گستاخیاں بڑھنے لگیں۔ یشار، ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ سویرا نے اسے یاد دلایا تو اس نے سویرا کے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ میرے بچے کا دھیان رکھنا، ٹھیک ہے؟ بلکہ میرے ساتھ ہی رہنا، کہیں ادھر ادھر مت ہو جانا۔ میں کیا چھوٹی بچی ہوں؟ سویرا نے کہا تو یشار مسکرایا تھا۔ تم بچی نہیں ہو، لیکن تمہارے اندر موجود میرا پیارا ننھا سا بچہ پل رہا ہے، اس کی تم سے زیادہ فکر ہے۔ یشار، سویرا نے لاڈ سے اس کا نام لیا تو یشار نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ اچھا بابا، تم میری زیادہ لاڈلی ہو۔ وہ دونوں ہنستے مسکراتے ہال میں پہنچ چکے تھے، جہاں سب کی نظریں ان پر ٹھہر سی گئیں۔ سویرا کو ہلکی سی بے چینی ہوئی تو یشار نے اسے قریبی سیٹ پر بٹھا دیا تھا۔ تبھی یشار کو ایک شخص نے اپنے پاس بلایا۔ آپ مسٹر یشار ہیں؟ یشار نے ہاں میں سر ہلایا تو اور وہ، اس نے سویرا کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میری مسز ہیں۔ وہ سویرا آپ کی مسز ہیں؟ یشار کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا مطلب؟ وہ غصہ ہوا۔ میرا نام فہد ہے۔
سویرا پہلے میری باہوں میں ہوا کرتی تھی۔ یشار نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ ارے ارے آپ برا کیوں مان رہے ہیں؟ میں بکواس نہیں کر رہا بلکہ میں تو آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ سویرا میری باہوں میں ہی ہوتی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، یشار کا لہجہ بلند ہوا۔ ریلیکس، وہ میری بیوی رہ چکی ہے، کیا آپ کو نہیں پتا؟ یشار نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تو آپ اس کے فرسٹ ہسبینڈ تھے؟ ہم نے کافی اچھا وقت گزارا ہے، ویسے آپ کی مسز پریگننٹ لگ رہی ہیں۔ اگلے سوال پر یشار کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے۔ سویرا کو یہاں لانا اس کی زندگی کا سب سے بڑی غلطی تھی۔ جی بالکل، یشار نے ٹھنڈے دماغ سے کام لیا اور نارمل سا جواب دیا۔ ویسے برا مت مانیے گا، سویرا کے مجھ سے تعلقات تھے، انفیکٹ ہم نکاح میں تھے۔ ہماری ڈائیورس کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 1 مہینے سے بھی کم، کیونکہ ہمارا نکاح ہوا تھا نا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن وہ رکا تو یشار کا دل جیسے ڈوبنے کے قریب ہوا۔ آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شاید یہ میرا بچہ ہے۔ یشار کو لگا کہ وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ پوری چھت اس کے سر پر آ گری تھی۔ بکواس بند کریں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ فہد کو خاموش کروا کر وہاں سے سویرا کے پاس آیا تھا، جو اسے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ سویرا، ہمیں گھر جانا چاہیے۔ سویرا حیران ہوئی۔ ہم ابھی تو آئے ہیں۔ سویرا، میں نے کہا نا گھر جانا ہے۔ اس کا لہجہ تیز ہوا تو سویرا کی آنکھوں میں آنسو ابھرے۔ تمام لوگ انہیں دیکھنے لگے۔ اس نے سویرا کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے چلنے لگا۔ یشار، آہستہ چلیں، میں نہیں چل پا رہی۔ تو تمہیں اپنے قدم تیز کرنے چاہیے۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ یشار، کسی نے آپ سے کچھ کہا ہے کیا؟ یشار نے چند لمحے سے غور سے دیکھا اور چپ چاپ گاڑی چلانے لگا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو آپ کا موڈ ٹھیک تھا اور اب آپ یہ سب۔ یشار نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، تم خاموش ہو جاؤ پلیز، میرے سر میں درد ہے۔ سویرا نے آگے بڑھ کر اس کا سر دبانا چاہا تو یشار نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ گاڑی چلا رہا ہوں، دیکھ نہیں رہی ہو؟ اور سویرا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ پلیز چپ ہو جاؤ۔ اس کا لہجہ محبت کے بجائے بیزاری بھرا تھا۔ گھر آتے ہی سویرا اپنے کمرے میں پہنچ کر لیٹ گئی تھی اور رخ پھیر کر رو رہی تھی۔ یشار نے اس سے کچھ بھی نہ پوچھا تھا۔ کپڑے بدلتے ہی وہ لائٹ بند کر کے لیٹ گیا۔ سویرا کو بھوک لگی تھی لیکن یشار نے پہلی بار اس کے کھانے کا خیال تک نہ کیا، بلکہ خود بھی کچھ نہیں کھایا۔ آخر انہیں ہوا کیا ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ رخ پھیر کر اس کی طرف پلٹی تو وہ سو چکا تھا۔ اس نے یشار کا کندھا ہلایا۔ یشار، میری بات سنیں پلیز۔ لیکن یشار نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دو۔ یشار نے کروٹ بدل کر لائٹ بند کر دی تھی اور سویرا پوری رات یوں ہی بیٹھی روتی رہی۔ رات کے 4 بجے اس کے موبائل پر ان نون نمبر سے میسج آیا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو اگلے ہی لمحے پتھر کی ہو گئی۔ یہ فہد کا میسج تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میری زندگی سے جانے کے بعد خوش رہ پاؤ گی؟ میں نے تمہارے شوہر کے دل میں نفرت کا ایسا بیج بویا ہے کہ تم اسے کبھی اپنی پاک دامنی کا یقین نہیں دلا پاؤ گی۔ سویرا نے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا اور اٹھ کر تیزی سے واش روم میں جاتے ہی وہ فرش پر بیٹھ کر رو پڑی تھی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر یشار کی آنکھ کھلی تو سویرا بستر پر موجود نہ تھی۔ واش روم کی لائٹ کھلی ہوئی تھی لیکن دروازہ بند تھا اور دھیرے سے چلتا ہوا دروازے کے پاس آیا۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ سویرا، اس نے دروازے پر دستک دی۔ سویرا، میری بات سنو۔ لیکن سویرا کی کوئی آواز نہ تھی۔ اس نے دروازے کو 2-3 دھکے دیے تو دروازہ کھلا اور اگلے لمحے سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سویرا نیم بے ہوش وہیں فرش پر بیٹھی لیٹی تڑپ رہی تھی۔ یشار فوراً سے اس کی طرف آیا۔ سویرا، سویرا میری جان، کیا ہوا؟ اس نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور تیزی سے باہر نکل کر بیڈ پر لٹایا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ ہمیں ڈاکٹر کو کال کرنی چاہیے۔ اس نے فوراً سے ڈاکٹر کو کال ملائی۔ سویرا کے ہاتھ میں اس کا موبائل دبا ہوا تھا۔ یشار نے موبائل نکال کر میسج سنا اور اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا۔ تو یہ فہد کی چال تھی، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے میسج ڈیلیٹ کیا اور سویرا کے پاس بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر رات کو چیک اپ کے لیے آئی تھیں اور اسے اس اسٹریس سے دور رکھنے کی تلقین کر کے واپس لوٹ گئی تھیں۔ صبح اذان کے وقت سویرا کی آنکھ کھلی تو یشار لپک کر اس کے پاس آیا۔ سویرا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو یار؟ پلیز مت رو، بچے کو نقصان ہوگا۔
کس کا بچہ؟ آپ تو اس کی ولدیت پر مشکوک ہو گئے تھے نا؟ سویرا نے کہا تو یہ یشار کا چہرہ شرم سے جھک گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ میری ساری محنت مٹی میں مل گئی ہے۔ اس شخص نے میرے دل میں شک کا بیج بویا اور میں کانوں کا اتنا کچا کیسے ہو سکتا ہوں یار؟ سویرا نے اپنے آنسو پوچھے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یشار نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں نے تمہیں اپنے عمل سے بتایا، لیکن تمہیں دکھی کرنے کے لیے الفاظ نہیں کہے تھے۔ سچویشن ہی ایسی تھی کہ مجھے تمہارے نکاح کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ سویرا نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ تھی آپ کی محبت؟ آپ مجھ سے وضاحت تو مانگتے۔ میرا صرف نکاح ہوا تھا 1 ہفتے اور اگلے ہی ہفتے طلاق ہو گئی تھی۔ اس دوران میں نے فہد سے صرف موبائل پر بات کی تھی اور ان سے ملی تک نہیں تھی۔ یہاں تک کہ نکاح والے دن بھی خالی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس لیے میں نے عدت نہیں گزاری کہ ہمارے درمیان کچھ نہیں تھا۔ سویرا اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے رو پڑی تھی۔ یشار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے سویرا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور بے ساختہ سے چومنے لگا۔ اس نے سویرا کے آنسو پی لیے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میرے دل میں شک پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے سویرا کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اگلے پل جھک کر اسے چوما تھا۔ بابا تم سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ بھٹک گئے تھے، لیکن اب اس فحد کا انجام میرے ہاتھوں لکھا ہے۔ سویرا نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ کچھ نہیں کریں گے سوائے ایک چیز کے کہ مجھ پر یقین کریں۔ میں جانتی ہوں آپ کی بے حد محبت نے مجھے آپ کی سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا، لیکن اب آپ کی اس بے اعتباری نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اگلے ہی پل یشار نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ تم دنیا کی سب سے اچھی بیوی ہو اور میں تمہاری پاک دامنی کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ بچہ میرا ہے۔ بس ایک لمحے کے لیے شک پیدا ہوا، پر یقین کرو میں نے کبھی تمہارے بارے میں غلط نہیں سوچا ہے۔ سویرا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے سینے میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ اب مجھ سے کبھی دور مت جائیے گا، ورنہ سویرا مر جائے گی۔ یشار نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کا ماتھا چوما تھا۔ تمہارے بغیر میں بھی کچھ نہیں ہوں اور اب تو ہماری ننھی جان بھی ہے۔ اب بس اسی کے لیے جینا ہے اور کبھی کسی کی باتوں پر دھیان نہیں دوں گا۔ ہمیشہ تمہارا بن کر رہوں گا۔ سچ میں؟ یشار نے محبت بھرے لہجے میں اسے یقین دلایا۔ اس سویرا نے آنکھیں موند کر اپنا آخری درد بھرا آنسو ٹپکا کر اپنے دل کو صاف کر لیا تھا۔ یشار بھی تو انسان ہی تھا اور اس نے اپنی ساری غلط فہمی دور بھی کر لی تھی۔ وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہاری آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو نہیں آئیں گے۔ یشار اس سے عہد کر رہا تھا اور وہ اس کی محبت پر ایک بار پھر سے ایمان لے آئی تھی کہ وہ اس کا مجازی خدا تھا اور وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے اس وقت اسے سمیٹا جب وہ بالکل ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ وہ اسے معاف کر چکی تھی اور اب وہ دونوں مل کر اپنی آنے والی زندگی کے متعلق پلاننگ کرنے میں مصروف تھے، جہاں محبت اور خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کا ماضی اس کی پوری کہانی، پوری پہچان نہیں ہوتا۔ اصل پہچان کردار، سچائی اور صبر سے بنتی ہے۔ سویرا ایک ایسی لڑکی کے طور پر سامنے آتی ہے جس نے دھوکہ، مجبوری اور معاشرتی فیصلوں کا بوجھ اٹھایا، مگر پھر بھی اپنے وقار، حوصلے اور پاکیزگی کو سنبھالے رکھا۔ اس لیے وہ کہانی کی مضبوط ترین شخصیت محسوس ہوتی ہے۔ یشار کا کردار ابتدا میں ضدی ظاہری سوچ رکھنے والا اور جذبات میں بہنے والا دکھایا گیا، جس نے پہلے ظاہری حسن پر رائے بدل لی اور بعد میں دوسروں کی بات سن کر شک کیا۔ یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی، مگر اپنی غلطی مان کر واپس پلٹنا اس کے کردار کی بہتری بھی دکھاتا ہے۔ دادی کا کردار نیت کے اعتبار سے مضبوط تھا۔ وہ اپنی پوتی کو محفوظ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن زبردستی فیصلے کرنا ہمیشہ درست راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ اچھے مقصد کے لیے بھی جبر رشتوں میں تلخی پیدا کرتا ہے۔ فہد جیسے کردار یاد دلاتے ہیں کہ دھوکہ دینے والا وقتی طور پر کامیاب لگ سکتا ہے، مگر انجام میں ذلت ہی پاتا ہے۔ ریڈرز کے لیے خوبصورت پیغام یہ ہے کہ رشتہ صرف محبت سے نہیں، بلکہ اعتماد، احترام اور سچائی سے قائم رہتا ہے، اور جہاں شک دل میں جگہ بنا لے وہاں خوشیاں مرنے لگتی ہیں۔ اس لیے کسی کے بارے میں سن کر فیصلہ نہ کریں، بلکہ حقیقت جانیں، کیونکہ بعض لوگ زخموں کے باوجود سچے ہوتے ہیں اور بعض لوگ مسکراہٹ کے پیچھے فریب چھپائے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔